नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। आज जिस तरह के मसाइल हैं, पूरी रियासत, पूरा मुल्क, जमहूरियत सिस्टम, आज जिस तरह मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी सही बात की है कि पाकिस्तानी अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं है। रहीम यार खान के अंदर पीपल्स पार्टी ने शिकस्त दी है तहरीक इंसाफ को। हम अपनी रियासत के साथ हैं। जिन्होंने आईनी इदारों के ऊपर हमला किया है उनको भुगतना पड़ेगा। और उसी के साथ अहम कानून साजी होने जा रही है, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने एक कोशिश की है, दोबारा गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के पास। मौलाना फजल रहमान साहब विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं, आपको पता है, और नरम लहजे में तनकीद भी करते हैं और दरवाजे भी हमेशा खुले रखते हैं सियासत के लिए। अगर मौलाना साहब की सियासत को देखें, मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को चेयरमैन है प्रेसिडेंट पाकिस्तान, उसकी सियासत को देखें तो जरदारी साहब मुफाहमत की सियासत के बादशाह हैं। वो कन्विंस कर सकते हैं रिकन्सिलिएशन पे। मिसा के पार्लियामेंट, सीओडी, ये मिसा के जमहूरियत, ये रिकन्सिलिएशन आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरह मोहतरमा ने कंटिन्यू किया था, उसको आसिफ अली जरदारी साहब भी आगे लेके गए हैं। कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स से रियासत को नुकसान, मुल्क को नुकसान, जमहूरियत को नुकसान। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं, एडवाइजर टू सीएम सिंध रह चुके हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र है, पेशे के हवाले से डॉक्टर हैं। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने। थैंक यू सर। पीपल्स पार्टी का आपने नहीं? हाँ, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर पार्लियामेंटेरियन। डॉक्टर साहब, कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स, इशू के सामने, आपको पता है, इशू की सियासत पार्लियामेंट के अंदर रहकर करनी चाहिए। आपको पता है अब पीटीआई की सियासत हमेशा टकराव की सियासत, असेंबली से भागना। असेंबली एक बड़ा फोरम होता है, आप खुद अपर हाउस में रहें, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? पीटीआई की पॉलिटिक्स है, वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है और उनके रिजल्ट्स या नताइज पार्टी को देखने पड़ेंगे, जिस तरह भी जो सियासत करता है। और पार्लियामेंट में रहना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं एक उत्तम और सबसे बड़ा और सोवरेन फोरम है, और जो लोग चुनकर आते हैं तो उनको ईमानदारी से वहाँ आना चाहिए और बात करनी चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर दूसरी कुव्वतों को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे पास हम अदम तशद्दुद की सियासत पर पाकिस्तान बना था और कायदे-ए-आज़म ने भी यही सिखाया था। तो इसी फोरम को इस्तेमाल करके चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये कोई बोल्शेविक पार्टी वाला मुल्क तो नहीं है कि जहाँ मॉस्को और पीटरबर्ग पर हथियारबंद कामरेडों ने कब्जा किया, या माओ ज़ेडुंग की क़यादत में लॉन्ग मार्च हुआ। यहाँ बरे-सगीर में अदम तशद्दुद और पॉलिटिकल प्रोसेस था, जिसमें कांग्रेस, महात्मा गांधी, नेहरू या कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने सियासत की। तो उसी को लेकर चलना पड़ेगा। बाकी दूसरे रास्ते अगर इस्तेमाल होते हैं तो वो उसमें नुकसानात होते हैं। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर एक तब्दीली आई है, और उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आपको पता है, कहीं आपको पता है, पॉपुलिस्ट जितने भी लीडर हैं वो जिस तरह आए हैं, उससे नुकसान तो हुआ है जमहूरियत को, सिस्टम को, सोसाइटी को, गवर्नेंस को। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, ये पॉपुलिस्ट टर्म जो है वो इस्तेमाल रिसेंट पास्ट में दुनिया की अखबारात ने, वॉल स्ट्रीट ने या पाकिस्तान की जो मीडिया ने भी उनको कॉपी की है। पॉपुलिस्ट लीडर तो हर कोई जो इलेक्शन जीत कर आता है, जिसके पास सीटें होती हैं, वो पॉपुलिस्ट होता है। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुकी मरकजी क़यादत है पीटीआई की, गजाला सैफी साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, सेनेटर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब आपको सलाम कर रहे हैं। जी, मैं भी उनको सलाम कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, आप बात खत्म करें अपनी। देखिए, पॉपुलिस्ट जो लफ्ज अभी इस्तेमाल हुआ है, इलेक्शन जो भी जीत कर आते, कायदे में एक पॉपुलिस्ट लीडर थे, वहाँ जो है महात्मा गांधी या नेहरू एक पॉपुलिस्ट थे।
اسی طرح شہید بھٹو بھی ایک پاپولسٹ تھے، مجیب الرحمان بھی پاپولسٹ تھے. جن کے پاس سیٹیں آئیں گی وہ پاپولسٹ تو ہوں گے، مگر آج کل یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پاپولسٹ لیڈر ہیں، پاپولسٹ سیاست نہیں ہوگی اور اس سے نقصان ہوگا. بھئی اگر ایک پارٹی سیٹیں جیت کر آتی ہے تو اس کا لیڈر پاپولسٹ تو ہوگا. تو یہ ٹرمینالوجی آج سے 8 10 5 7 سال سے استعمال ہو رہی ہے، جس سے میرے خیال سے اس میں تاریخی وزن نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی بھی الیکشن میں یہ چاہیں گے کہ جو آپ کا اپوننٹ پارٹی ہے اس کو 49% ووٹ ملے اور 49% سیٹ ملے اور آپ کو 51 ملے؟ اس طرح تو نہیں ہوگا. عوام کی ول ہے جس طرح بھی ہو. تو اس حساب سے یہ جو لفظ ہے اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. صحیح. غزالہ سیفی صاحبہ، آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کی تقاریر ہوئی، ایک کنفرنٹیشن کا ماحول ہے اسمبلی کے اندر بھی باہر بھی، اور جس طرح یہ رویہ ہے آپ کو پتا ہے اس سے سیاسی نقصان بھی ہوگا، معاشی نقصان بھی ہوگا، جمہوریت کا بھی نقصان ہوگا. کیا کہیں گی غزالہ سیفی صاحب؟ سمجھ میں نہیں آیا کہ کنفرنٹیشن سے آپ کی کیا مراد ہے. کہ اگر ایک جلسہ ہو رہا ہے اور اس میں مختلف لوگ تقاریر کرتے ہیں اور اس میں سے کوئی ایسی تقریر، کوئی یہاں پہ کوئی سینسر بورڈ تو نہیں چل رہا ہوتا نا، یہ کوئی میڈیا تو نہیں ہے جہاں پہ نام نہیں لے سکتے، بات نہیں کر سکتے. یہ تو ایک جلسہ ہے اور اس کے اندر لوگ ایک پارٹی کے نمائندے کو سننے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، جہاں پر سب کو اجازت ہے، کسی بھی سیاسی پارٹی کو حق ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کی جتنی بھی فالوئنگ ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا جلسہ کرے. اور جلسے کے اندر ہر قسم کی بات ہوتی، اور اس ایک بات کو، اس بات سے جل جانا اور تکلیف ہو جانا اتنی زیادہ کہ جی رات کو آپ نے ایوان سے لوگ اٹھا لیے، اور پھر اس کے بعد جب وہ ایوان سے اٹھا لیے گئے اس کے بعد وہ کوئی کچھ بولے نا. یہ منہ بندی، خاموشی اور یہ نہ بولنے کی جو سیاست اور رکھی گئی ہے تو ڈکٹیٹرشپ ہے، فاشزم ہے. کس قسم کی جمہوریت ہے، کس قسم کی گفتگو ہے؟ ایک طرف تو بھٹو صاحب کا نام لیتے ہیں جو بے باکانہ تقریریں کیا کرتے تھے، بے نظیر بھی بے باکانہ تقریریں کیا کرتی تھی، مگر ایک طرف اتنے لوگ گر جاتے ہیں کہ جہاں پہ دوسرے آدمی کی اور دوسرے ایک لیڈر کی، جس نے 22 سال جدوجہد کے بعد ایک حکومت قائم ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوئے مراحل، گولی چلی، نقصان ہوا، پھر یہ نہ مانا کہ یہ زخمی ہوا ہے، پھر یہ ہوا کہ جیل میں ڈال دو، پھر یہ ہوا کہ جیل میں ڈلے ہوئے لیڈر کا نام لگا دیا 9 مئی پہ. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب لوگوں کو پتا ہے. اب بات اصل میں یہ ہے امتیاز کہ کوئی چیز لوگوں سے چھپی نہیں ہے. اب یہاں پہ کوئی آپ کوئی رسگلے اور رس ملائیوں کے اندر لپیٹ کے بم نہیں پھینک سکتے. جو کچھ بھی ہے وہ عوام کے آگے ہے، سامنے ہے، وہ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور کوئی بے خبر اور ایسی دور سے نہیں گزرا جس میں آگہی نہ ہو. آگہی کا دور ہے، جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، جو بھی لیڈر جہاں کا بھی ہے، جس کو بھی جو پسند ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے جلسے پہ آئے. تو آپ کو ایک طرف آپ نے جلسے کی اجازت دی، اوپر سے آپ نے راستے روکے، پھر آپ نے ٹائم لمٹ لگائی، اس کے بعد آپ نے لوگوں کو صبح گرفتار کر لیا. تو یہ جو سب کچھ ہے مائنس جا رہا ہے. اب اگر آپ ایوان میں کھڑے ہو کے ایک بے باکانہ تقریر اس طرح سے کر دیتے ہیں، او جی جمہوریت کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اور سب مل کے بیٹھے، تو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا. اور اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں میرے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری، میں بڑے پریشر میں ہوں، تو ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اسپیکر از دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس، اور اسپیکر کی ذمہ داری ہے کہ تمام ممبران، چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں چاہے وہ حکومتی اس کے ہوں، ان کی سیکیورٹی، ان کا خیال، ان کا تمام حفاظت اسپیکر کے ہی اندر آتا ہے. تو اگر پروڈکشن آرڈر دے دیا، انہوں نے احسان نہیں کیا. یہ ضرورت تھی کہ ایک شخص جس نے کچھ نہیں کیا اس کو اٹھا، جیسے ہی نکلا بات پہلے تو بند کر دیا، پھر باہر نکلا تو اٹھا لیا، اور پھر اٹھا لیا تو ان کو پھر ٹیررزم کورٹ میں لے گئے. یہ مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک اچھا اگزامپل سیٹ نہیں کر رہی لوگوں کے اوپر. لوگ جو ہیں وہ چپکے سے آئے، 8 فروری کو ووٹ ڈال گئے اور اب چپکے سے جمع ہوئے ایک بڑا جلسہ کر گئے. وہ نہیں چاہتے، عوام نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی جھگڑا فساد ہو، نہ ہی ہمارے لیڈر یہ چاہتا ہے. صحیح. عمران خان نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا بھی کانفلکٹ ہو. کانفلکٹ از ناٹ گڈ. Conflict doesn't work out well for the country. Conflict never helps
any country. So anyway, اگر کانفلکٹ کی سیاست کی طرف یہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو نقصان ہوگا, عوام کو نقصان ہوگا, اور ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنے گی. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے حکومت والوں کو اور حکومت کے allies کو کہ اس کو ذرا سنبھل کے اب اگلا قدم پھونک کے سنبھل کے رکھیں, کیونکہ وہ بہت سمجھنے کا وقت ہے, اپنی مائنڈ کو صحیح طرح سے لے جانے کا وقت ہے. اگر آپ لوگوں نے کسی قسم کی غیر ذمہ دارانہ رویے کو اختیار کرنے کی کوشش کی تو ہجوم کو تو لیڈر بھی نہیں کنٹرول کر سکتا. غزالہ سیفی صاحبہ, جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب نے جو افغان لوگوں کے ساتھ ملاقات کی ہے, وہ کہہ رہے کہ میں خود اپنے تعلقات بڑھاؤں گا ان کے ساتھ. ایک تو یہ ریاست کے خلاف ہے, کیوں؟ آپ خود پارلیمنٹیرین رہی ہیں, ایک پڑھے لکھے گھرانے سے اور ایک انڈسٹریلسٹ گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, فارن پالیسی, کسی نے یہ نہیں کہا, نہ کبھی آپ نے سنا ہوگا. ایک دوسری بات, جس طرح کا ٹویٹ کیا گیا, تاریخ میں یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کے ٹویٹ ہو. جنرل یحییٰ کے لیے جو کہا گیا, جو مجیب الرحمان کے لیے جو کہا گیا. دو, تیسری بات, 9 مئی کے کرداروں کو سزا دیے بغیر ریاست آگے بڑھ نہیں سکتی. یہ ریاست کی کلیئرٹی ہے, کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ ریاست پھر کلیئرٹی دے کہ ریاست کی جو اگر کوئی ایگو کا مسئلہ ہے, اور اگر وہاں پہ جو لوگ گھسے وہ کون تھے, کس نے بے باکی سے توڑا اس گھر کو جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی جنا ہاؤس ہے. دیکھیے 9 مئی پہ عمران خان بند تھے اور اس کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا, تو اس میں کون ماسٹر مائنڈ تھا یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ماسٹر مائنڈ کون تھا, یہ تو اس کو ہم بار بار سوال کر رہے ہیں اس بات کو. اس کے بغیر تو ہم بھی آگے نہیں بڑھنا چاہتے. بے نظیر کو قتل کر دیا بے باکی سے بیچ سڑک پہ, اور اس کے شواہد نہیں ملے, آج تک نہیں ملے. ان کی اپنی حکومت آئی پیپلز پارٹی کے, ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی. کیسے مر گئی کتنی بڑی لیڈر, پوری دنیا کی ایک عظیم عورت, اس کو کیسے مار دیا گیا اپنے ہی ملک میں گولی سے کسی نے, اور وہ پکڑا نہیں گیا بندہ. کیسے؟ دیکھیے یہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں خدا کے بعد سے. جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے پام کے اندر لوگوں کے پاس نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. آپ چھپا نہیں سکتے کسی بھی چیز کو. کوئی شخص بھی جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ 1 منٹ میں سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے, میڈیا کور کرے یا نہ کرے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور نے اپنے صوبے سے ریلیٹڈ ایک مسئلے کی بات کی ہے جہاں پر ٹیررزم ہو رہا ہے, جہاں پر کراس بارڈر ٹیررزم بھی ہے, جہاں پر نیگوسیشنز کی ضرورت ہے, جہاں پہ گفتگو کی ضرورت ہے, جہاں بات چیت کی ضرورت ہے, جہاں پہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کیا حالات ہیں. افغانستان والے جا کے وہاں پہ آپ کی ایمبیسی میں جھنڈا اتار دیتے ہیں. آپ کا مطلب آپ نے پوچھنے کی ضرورت ہے افغانستان گورنمنٹ کو. آپ جنگ میں نہیں آ سکتے محلے میں جتنے بھی آپ کے نیبرز ہیں ان کے ساتھ, آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے. کیا کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب؟ اور اگر علی امین گنڈا پور نے کہا میں خود کروں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود کریں گے, بلکہ اس بات کی یاد دہانی کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہینڈل نہیں کیا تو ہم کریں گے. تو آپ ہینڈل کیجئے نا جناب, کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ کیجئے ہینڈل, بجائے اس کی پتھراؤ میں سارا ہر چیز کا پتھراؤ علی امین گنڈا پور پہ کر دیا جائے. یہ سوچنے کی اہم ضرورت ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ خیبر پختونخوا اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی ٹیررزم بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ہمیں اس کو اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. بچانے کے لیے آپ کو ٹیبل ٹاک کرنی پڑے گی. تو آپ کیجئے نا خواجہ آصف صاحب. ڈاکٹر صاحب, غزالہ سیفی صاحبہ کہہ رہی ہے کہ آگے بڑھا جائے, مسائل کو ختم کیا جائے, بحرانوں کو ختم کیا جائے, آگے کی طرف ہم بڑھیں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں پارلیمنٹ جو فورم ہے وہ سوورنٹ فورم ہے. یہ جو بات فرما رہی ہیں مجھے ان کے لیے بڑی احترام ہے, عزت ہے, اور مطلب ہے کہ ان کا اسٹینڈ بھی ان کے لیے مجھے قدر ہے. اب دیکھیں نا, یہ جو بات کر رہی ہیں وہ اس طرح میں کہوں کہ بھائی پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹیرینز جو ہوتا ہے وہ مختلف ملکوں کے کنوینر بنتے ہیں. مثال مختلف ملکوں کے ایم این ایز یا سینیٹرز کو کنوینر بنایا جاتا ہے کہ بھئی وہ افغانستان سے بات, پاکستان کی پارلیمنٹ اور افغانستان کی پارلیمنٹ بات کرے گی. یہ پاکستان میں نہیں ہے, ساری دنیا کی پارلیمنٹس میں ہوتا ہے. اگر وہ ٹول استعمال کیا جائے
کہ بھائی پاکستان کی پارلیمنٹ دونوں ایوان وہ اس سے ایوان سے بات کرے، مگر وہاں تو ایوان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات، اسی ٹول کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ ٹول جو ہے ساری دنیا میں 3 طرح کے ٹول ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وزارت خارجہ پاکستان کی ہو یا کسی ملک کی ہو، دوسرے ملک کی وزارت خارجہ سے صحیح. رابطے میں رہتی ہے. دوسرا ٹول یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو ہے افواج یا GHQ یا آرم فورسز دوسرے ملک کے آرم فورسز سے رابطے میں ہوتے ہیں. یہ ایک ساری دنیا میں یہ سسٹم ہے. اور تیسرا ہوتا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ دوسرے ملک کی پارلیمنٹ سے رابطے میں ہو. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف بارڈر سے جو صوبوں ملتے ہیں تو ان صوبوں کی اس ملک کے پارلیمنٹ سے رابطے میں ہو. یہ دنیا کا ایکسیپٹیبل اصول ہے جو کہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو اگر یہ پارلیمنٹ پر میں بیٹھ کر یہ باتیں کریں تو پھر راستہ نکل سکتا ہے. مگر یہ کہنا کہ بھئی علی احمد گھنڈا پور کہتا ہے کہ میں افغانستان سے بات کروں گا، تو فارن پالیسی پر تو یہی تھا نا کہ پھر سندھ کا چیف منسٹر بولے گا بھئی ہم گجرات کے چیف منسٹر سے بات کریں گے، یا راجستھان سے بات کریں گے، یا پنجاب کا چیف منسٹر بولے گا کہ بھئی ہم پنجاب سے بات کریں گے، ہریانہ والوں سے بات کریں گے. بلوچستان کا بولے گا ہم افغانستان اور ایران سے بات کریں گے، ہمیں گیس پائپ لائن چاہیے. اسی طرح گلگت بلتستان والے بولیں گے ہم چین سے بات کریں گے ڈائریکٹ. تو پھر یہ تو کام نہیں چلے گا نا، یہ تو فیڈرل کا سبجیکٹ ہے. غزالہ صاحب صاحب کیا ریسپونڈ کریں گے اس کے اوپر؟ آپ کے کیا ریسپونڈ ہے اس کے اوپر؟ ان کی لائن ڈراپ ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک جو انٹرنیشنل نارمز ہیں، ایتھکس ہیں، ویلیوز ہیں، جو ساورنٹی کے جو چیزیں آپ نے اس کو ڈسکس کیا. اس وقت آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سیاسی جماعتوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلط فیصلے کرتی ہیں سیاسی جماعتیں، کچھ ایسے ڈیسیشنز بھی کرتے ہیں جو ملک کے مفاد میں ہو، پبلکلی ان کو نقصان ہوتا ہے. اس بات پہ 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی آپ سے بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، مجھ سے بھی نہیں ڈھکی چھپی ہے. پی ٹی آئی ڈائریکٹ انوالو ہے، ڈائریکٹ اس کے لوگ ہیں، ڈائریکٹ وہ گئے ہیں. یہ ویڈیوز ہیں، آج کا دور آپ کو پتا ہے میڈیا کا دور ہے، CCTVs، سارے کیمراز، ساری اسپیچز، سب کچھ ہیں. اس سے اب ایک معافی ہو جائے، ایک معاملہ طے کر لے. سیاسی جماعتیں کوئی آپ کو پتا ہے ریاست کے ساتھ لڑتی تو نہیں ہے، تو ریاست کے ساتھ لڑائی ہے. کیا کہیں گے؟ اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی نا، میں اور آپ تو نہیں کریں گے نا ٹاک شو میں. یہ تو کوئی اس میں وزن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ ہے فلانا ہے. ایک عدالتوں کا پروسیس ہے، وہاں چلے گا. سویلین عدالت کی بات میں کر رہا ہوں، کانسٹیٹیوشنلی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ ہوں اور میں جو ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ پہ زیادہ بلیو کرتا ہوں. اور یہ میں ہر دور میں ہم نے یہ اپنے بڑوں سے بھی سیکھا ہے، پارٹی میں بھی یہ چیز ہم نے سیکھی ہے، اور میں بلیو بھی اس چیز پہ کرتا ہوں. تو یہ عدالت فیصلے کرے نا بیٹھ کر. غزالہ سیفی صاحبہ میرے ساتھ ہیں. غزالہ صاحبہ، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر سے، جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے نہیں اٹھانا چاہیے تھا. آپ کے دور میں پارلیمنٹ لاجز میں جس طرح کمروں میں گھس کے لوگوں کو اٹھایا گیا، آپ بھی اس کی گواہ ہیں، میں بھی اس کا گواہ ہوں. فریال ٹالپور صاحبہ کو عید کی رات سے جس طرح ہاسپیٹل سے لایا گیا، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. مریم نواز کو جس طرح گرفتار کیا گیا، کراچی آئی ہوئی تھی، اور جس طرح اواری سے ان کے کمرے سے ان کے میاں کو لیا گیا اور اریسٹ کیا گیا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے. آج کے دور کو اگر غلط یہ کہتی ہیں تو اس ٹائم بھی تو یہ غلط چیزیں ہوئی. سندھ میں کس کی حکومت تھی؟ جی بتائیں. ہلو جی، آواز آ رہی ہے؟ سندھ میں کس کی حکومت تھی؟ وفاق کی بات ہو رہی ہے نا. نہیں تو حکومت کس کی تھی سندھ میں؟ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی تھی، وہ کہہ رہے تو انہوں نے کروایا ڈائریکٹ. تو اب یہ بتا دیں کہ مطلب عجیب بات ہے کہ یہاں سندھ میں ان کی حکومت ہے، ان کا چلتا ہے، ان کا راج، ان کا سکہ، اور وہاں نام ان پہ لگ رہا ہے. خود سوچئے نا کہ ان کی بھی کوئی نہ کوئی اس میں انٹرسٹ تھا اس کو اٹھانے میں. جی
गजला साहिबा, हुकूमत तो इनकी थी, वफाक आपके पास था। मतलब अमेरिका में बैठ के जो तकरीर की बानी पीटीआई ने, वो जिस तरह कहते थे मैं जाऊंगा इनके एसी टीवी सब कुछ ले लूंगा, वो भी आपको पता है, वो मुझे भी पता है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो आपको पता चल गया ना, इस मुल्क में हुक्मरानी है बेईमानों की, गद्दारों की, ताकतवरों की, और ताकतवर वो हैं जो कि माल दूसरों का नोच के खा जाते हैं। ईमानदारी, वफादारी, कोई मोमिन मुसलमान नहीं बन रहा, कोई सच्चे रास्ते पे नहीं आना चाहता। माल जपना, पराया माल अपना वाली कहानी है। जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, स्टेटस को की इज्जत है। स्टेटस को के खिलाफ खड़ी हुई हुकूमत का सरबराह, जो कि एक सी क्लास जेल के अंदर डाला हुआ है, जिसको उसको इतनी बातें कर रहे हैं, ना वो पालक गोश्त मांग रहा है, ना आलू गोश्त मांग रहा है, ना रिश्तेदारों से मांग रहा है, ना एसी मांग रहा है। वो शुक्र तक तब कुल से वहाँ जेल के अंदर बैठा हुआ है। उसकी एक आवाज पे दुनिया जमा हो जाती है, इस बात की इनको तकलीफ है। और जितना ये उसको रौंदेंगे, पीसेंगे, और जितना उसकी पार्टी वर्कर्स को ये बंद करेंगे, जितना कुछ ये फाशिज्म करेंगे, उतना ही नुकसान उठाएंगे। इसलिए बेहतर है कि अपने पिछले 2 साल के रवैयों को देखें और उस हिसाब से फैसले करें। कोई इनको फैसले डिक्टेट नहीं कर रहा, मगर अवाम की नब्ज देखकर फैसले करें। गजला साहब, आपका 4 साला दौर भी स्टेटस को का दौर था, उसमें भी कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई। एक चीज, दूसरी चीज, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि पीटीआई बानी का केस मिलिट्री कोड की तरफ जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपकी पार्टी को सपोर्ट करना, सब कुछ करना जनरल फैज हमीद साहब थे, एक बड़ा नेक्सस था, सब कुछ था, आपको पता है। उस आपके दौर में 28-27 लोगों का भी मिलिट्री कोड में केस चलाया था, आपकी हुकूमत का होते हुए। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मिलिट्री कोड की तरफ जाएगा ये केस, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ख्वाजा आसिफ साहब जो है, माजरत के साथ, बहुत ही माजरत के साथ, ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी जगह जो है, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, वो भी मजबूत नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब जिसकी सीट पे गासिबाना कब्जा करके आए हैं, इनकी अपनी सीट कमजोर है। ये इनके जो फैसले, जो इनके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, जब इनका दिल चाहता है फौज को गाली दे देते हैं पार्लियामान के अंदर खड़े होकर, जब इनका दिल चाहता है मुल्क से बाहर जाकर ऐसे एजेंडे पे काम करते हैं जो कि पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा होता है। जब इनका दिल चाहता है पार्लियामान में क़िबले के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं जमात लेकर। मैंने तो खुद देखा इनको जमात करते हुए, जबकि क़िबले का रुख कहीं और। तो अब इन लोगों को खुदा के वास्ते समझने की जरूरत है कि आप खुद एक बहुत ही नाजुक पत्ते के ऊपर खड़े रहे हैं, और जो आप बातें और फैसले कर रहे हैं वो आपको जेब नहीं दे रहा। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि अवाम के वोट से आप आए हैं, तो अवाम की एक फूंक से आप हट भी जाएंगे। बड़ी मेहरबानी गजाला सैफी साहिबा, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, बिजनेस वुमन हैं, दुबई बेस्ड हैं, मुर्कलाई साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इम्तियाज। हाँ, स्टूडियो में मोहतरम जनाब सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्क साहबा, हालात आपके सामने हैं, जिस तरह मईशत, क्योंकि आपका बिजनेस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, सियासत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, दुबई बेस्ड हैं, किस तरह हालात देख रही हैं, किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है, क्या कहेंगी? बस माजरत चाहूंगी एक बात बोलने के लिए, अगर हम इस चीज पे लाए हुए हैं कि हम लोग अगर चाहें भी आगे बढ़ने के लिए, तो हमारे हालात, हमारी हरकतें ऐसी होती हैं कि वो जो कंट्री होती है वो हमारे लिए वीजा बैन कर देती है। कैसे बढ़े हम? सही। पहला तो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क ये है। जी 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 जी, हाँ, मतलब तो आपको लग रहा है कि हालात बेहतर नहीं है, इकोनॉमी बेहतर नहीं है, अमन होना चाहिए। आपको पता है इनपुट कॉस्ट ज्यादा है बनिस्बत दुबई के जो वहां बिजनेस एक्टिविटीज हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
آپ سب سے بڑی اگزامپل یہ رکھ لیجئے کہ اگر یہاں پر اگر ہم لوگ نارمل امپلائی بھی ہے، نارمل امپلائی کے جو یہاں پہ پریولیج بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بہت ہم اس کو سمجھیں گے وہ بھی بہت فائدے مند ہے کہ اگر ہم لوگ ایز اے امپلائی کسی چھوٹی کمپنی میں بھی جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہر طرح کی آرائش وہ کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ملک میں اس کے لیے محدود رہتے ہیں۔ مک صاحبہ، آپ کیونکہ آپ کنٹینیو وہاں ہیں، کووڈ کے بعد پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے ڈائنامکس بڑے تبدیل ہوئے ہیں، ایک بڑی تبدیلی آئی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے نیچر آف جاب تبدیل ہوئے ہیں، بزنسز تبدیل ہوئے ہیں، کیا کہیں گی اس کے بعد جو ایک بڑی چینج آئی ہے اس کووڈ کے بعد؟ میں آپ کو سب سے بڑی بات ایک بتاتی ہوں، شاید وہ ہمارے آڈینس یا ہمارے آپ لوگوں کی نالج میں نہیں ہو۔ جب یہ کووڈ کا ٹائم گزرا تھا تو جو دوسری کنٹریز تھی ان کے میں نام شمار نہیں کروں گی، ان لوگوں نے کیا کیا تھا، جو بھی ان کے پاس وزٹرز رہ رہے تھے یا دوسرے بھی رہ رہے تھے یا ریزیڈنٹس بھی تھے، تو ان لوگوں کو وہ لوگ نکال رہے تھے، مطلب کوئی طرح کی کچھ چیز پرووائڈ نہیں کی تھی۔ دبئی نے جو اگر کہیں دوسری کنٹری میں وہ پھنس بھی گیا تھا، ان کا کہا تھا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اگر 2 سال کا ریزیڈنس ویزا لیتے ہیں نا تو 6 مہینے کے اندر آپ کو انٹر ہونا پڑتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو دین یور ویزا از کینسل۔ تو انہوں نے وہاں پر لوگوں کو یہ سیفٹی سیکیورٹی دی کہ آپ لوگ رکیں، آپ لوگوں کو کنٹری چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو وزٹ پہ تھے ان کے ایکسٹینڈ کیے، کیونکہ فلائٹس آپ کو پتا ہے بند تھی، ان کو اپنے پیسوں سے ویزا ایکسٹینڈ کر کے دیا دوسری کنٹری کے لیے۔ تو آپ کیسے، آپ سب سے بڑی بات سوچے کووڈ کے ٹیسٹ فری کر دیے تھے، اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں نے ویلکم کیا نا ہر کسی کو اپنے پاس۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ملک کہہ رہی ہیں کہ کووڈ کے بعد، ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں بڑے ٹاک شوز کیے ہیں کیونکہ پیشے کے لحاظ سے آپ ڈاکٹر ہیں اور لینڈ لارڈ بھی ہیں، ڈاکٹر اور اس کے ساتھ پولیٹیشینز بھی ہیں، معیشت کووڈ کے بعد ایک بڑی تبدیلی دنیا کے اندر آئی ہے، اس کے اوپر ہم نے بھی آپ نے بھی بات کی ہے، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر؟ بالکل آئی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بات سے میں اگری کرتا ہوں۔ مثلا دبئی کی جو اکنامی ہے وہ اکنامی بالکل گروم ہو رہی ہے اور بلوم ہو رہی ہے، یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا ریزن پارٹیشن سے بات ہمارے پاس ایک ہوتا ہے کہ صنعت کا طبقہ پیدا ہو جو کہ صنعتیں لگائیں، مزدوری ہو، وہ چیز یہاں نہیں ہو رہی ہے پارٹیشن کے بعد، اور وہاں ہندوستان میں ہوئی، وہاں ایک نیشنل بورجوائی پیدا ہوا، امبانی ہو یا ٹاٹا ہو یا برلا ہو یا دوسرے لوگ ہوں، یہاں جو ہے وہ چیزیں کمپریٹو بورجوائی پیدا ہوا جس نے کمایا یہاں باہر چیز بھیج دی۔ جو دبئی ہے معذرت سے وہ گروم تو ہو رہا ہے، مگر وہ اکنامی نہیں ہے جو جس طرح چائنا کی اکنامی ہو یا مختلف ویتنام کی ہو یا جاپان کی ہو، کیونکہ وہاں کارخانے بھی ہیں، مزدور بھی ہے۔ یہ جو ہے بزنس وینیوز ہیں جو کہ 10 سال اور چلے، 50 سال اور چلے، 30 سال اور چلے، پر ان کا فیوچر نہیں ہے۔ دبئی ہو یا قطر ہو یا کویت ہو یا ایون سعودیز بھی ہے، کو بھی میں ایسی اس میں جو اکنامیکل ڈیفینیشنس میں لے رہا ہوں۔ اکنامی جو گرو کرتی جس طرح چائنا کی گرو کی ہے یا فار ایسٹ میں مختلف، یا ہندوستان کی گرو کر رہی ہے، یا چین کی، یا مختلف جو ہے فار ایسٹ کنٹریز ہے، ویتنام ہے، کمبوڈیا ہے، لاؤس ہے، جاپان ہے، کوریا ہے، ساؤتھ کوریا۔ تو جہاں جب کارخانے لگتے ہیں مزدوروں کو آپ رکھتے ہیں اور پھر گرو ہوتی ہے۔ یہ جو مالز پر اکنامی نہیں بنتی ہے، یا فلیٹس بن گئے اس پہ اکنامی نہیں بنتی ہے، یا جو ہے ایک پورٹ ہو جہاں سے کنٹینر ہے دوسرے پورٹ میں، اس میں اکنامی ٹھیک ہے وقت چل جائے گا 10 سال 20 سال اور، مگر وہ گرو نہیں کرتی۔ گرو وہاں ہوتی ہے جو میں نے بات کی۔ مک صاحبہ، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات بڑھی کہ چائنا کی طرح اکانومی نہیں بڑھ رہی، یہ لانگ ٹرم اکانومی نہیں۔
جی بالکل بالکل، میں نے ان کی بات بالکل غور سے سنی، اور اس بات میں ان کی بات میں نے بہت غور سے سنی، تو اس کا میں جواب بالکل اسی طریقے سے بولوں گی کہ چائنا اور جاپان کو ہم لوگ ایک بہت عرصے سے دیکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہمارا ملک پاکستان تھا، جب ہم لوگ یہ سارے انڈیا تھے، تو چائنا اور جاپان مطلب اس سے پہلے بھی ہم سوچتے تھے کہ وہ اسٹیبلسٹ تھا، ٹھیک ہے؟ ہر چیز سے جو نئی ٹیکنالوجیز آتی تھی. دبئی کب سے آگے بڑھا ہے؟ 2005 سے جب برج خلیفہ بنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ساری چیزیں تب سے چل رہی ہیں، آج چل رہی ہیں. آج آپ کو پتا ہے ایلن مسک، آپ کا نام تو سب کو پتا ہے جو ہے، انہوں نے جب ٹویٹ کیا دبئی از وننگ، اوکے، ایلن مسک کو ہمیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور فیک ریویو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو ابھی ہم آج دیکھ رہے ہیں دبئی کو نا، دبئی از ٹوٹلی ڈفرینٹ. ہر کنٹری یہاں پر آتی ہے. مطلب ابھی تو سب سے دنیا کے اندر یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ ورلڈ کلینسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، سیفٹی اور کلیننس یہاں پر سب سے نمبر 1 پہ آ گئی ہے. تو لوگوں کو اور چاہیے ہی کیا؟ لوگوں کے پاس پیسہ تو ہے، they just need safety, clean. اور کیا آپ جو بھی چیز کرتے ہو، آپ کو یہاں پہ ہر چیز، آپ کو بزنس اوپن کرنا ہے، یو گیٹ مینی اپارچونیٹیز. آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے ان پراپرٹی، یو جسٹ آلویز گیٹ اے گڈ ROI، کیپٹل اپریسیشن. آپ کس چیز میں ایک جو ریسیشن کی بات بول رہے ہیں وہ ورلڈ وائڈ آتا ہے، یہاں پہ بھی آئے گا، پریڈکشن ہے 2027 اور 8 کے مڈ کے اندر. بٹ تب بھی کیا ہوگا؟ ریسیل کی جو پراپرٹیز ہوگی وہ جس طریقے سے سیل آؤٹ ہوں گی، کیونکہ لوگ صرف ویٹ کر رہے ہیں، 2020 سے ویٹ کر رہے ہیں کہ پراپرٹی گرے، ریسیشن آئے. ہم تو کچھ دیکھ ہی نہیں رہے. ہم جو پراپرٹی 4 سال پرانے 1 ملین میں بیچی تھی، آج اس کی پرائس 3.6 اور 4.4 ملین درہمز کے اندر وہ بک رہی ہے. تو اس چیز میں آپ کمپیئر کرو نا، ٹھیک ہے؟ آپ 10 سال کی بات کر رہے ہو، 20 سال کی بات کر رہے ہو، وہ بات کی بات ہے. دبئی ابھی نیچے نہیں آنے والا. صحیح، بڑی مہربانی ملکلائی صاحبہ. دبئی سے ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ اکانومی اور دبئی کو بنتے ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے، اور چائنا ایک بڑی واقعی مارکیٹ ہے. ریسیشن کی ڈاکٹر صاحب نے بات ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اہم چیز ہے، مطلب ایکسٹینشن دینا یا ایج بڑھانا یا نمبرز بڑھانا، یہ آنے والے دنوں میں کچھ یہ قانون سازی کی طرف جا رہے ہیں. آپ ان جنرل کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اس حق میں آپ ہیں؟ دیکھیں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میں پارٹی کا ممبر ہوں. ضرور جو پارٹی فیصلہ کرے گی میں اسی کی بات کروں گا. باقی یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے جو کل ہم پر وہ لاگو نہیں آئے. ایسے ٹریڈیشنز رکھنے چاہیے جو کہ ہم پر گلے میں نہیں پڑے. ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے جو کل ہم سے ہو. تو یہ سب چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر پارٹی کو اور ہر ڈیموکریٹک شخص کو کہ وہ انٹرنیشنل نارمز کے حساب سے چلیں، اور انٹرنیشنل نارمز میں جو انٹرنیشنلی چیز ایکسیپٹیبل ہے وہ چیز ہونی چاہیے. آج ہم کریں گے، کل کوئی اور کرے گا، تو سوچ سمجھ کر فیصلے ہونے چاہیے. اور ٹائم بینگ اور ایڈاک بنیاد پر چیزیں مسڈ فائر ہو جاتی ہیں. اور مثال کے طور پر میاں نواز شریف نے 98 میں ٹیررسٹ کوڈ بنائے، آخر میں اسی ٹیررسٹ کوڈ نے میاں صاحب کو سزا دی. آپ سمجھ گئے؟ نیب جو بنی وہ بھی گلے میں آئی ہمارے. تو صاحب بیورو تھا آپ کے سامنے. تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. جو ہماری بہن بات کر رہی تھی، تو دیکھیں ان ملکوں کا جن کا نام ہے وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے. وہاں جو بادشاہ ہے اس کی وہ حرف آخر ہے، پاپولیشن ان کی نہیں ہے. اور ایک ڈیموکریٹک نارمز سے معاشرے بڑھتے ہیں، یا وہ کوئی اور سسٹم ہو جس طرح وہاں کمیونسٹ پارٹی ہے چائنا میں یا دوسری جگہ. تو یہ ہانگ کانگ کی اکنامی ایک زمانے میں ایسی تھی جیسے دبئی کی ہے، پر ہانگ کانگ چائنا کو تو بیٹ نہیں کیا، ہانگ کانگ نے جاپان کو تو بیٹ نہیں کیا. اسی طرح یہی اکنامیز جو ہے مڈل ایسٹ کی، یہ ایک ببل اکنامیز ہیں. اس میں گروم ایک حد تک ہے، نہیں وہاں انڈسٹریز ہے، نہیں وہاں ایگریکلچر ہے، نہیں وہاں
دیگر چیزیں ہیں. بس ٹھیک ہے, نائٹ لائف بہت اچھی ہے, ایک جو پراپرٹی کا دھندا بہت اچھا ہے, بلیک کی منی پر پراپرٹیز بن جاتی ہیں, جس طرح کیمن آئیلینڈ ہے, پناما ہے, یا دوسرے کیریبین میں آپ کو بہت سے آئیلینڈس مل جائیں گے. تو اکنامی کو گروتھ کرنے کے لیے نیشنل بورجوائی جو طبقہ ہے وہ ہونا چاہیے, اور دوسرا ہے کہ کارخانے لگنے چاہیے. کارخانے اگر لگتے ہیں 1 کروڑ کے 5 کروڑ کے, تو اس میں آپ 10 20 50 مزدور رکھتے ہیں. مگر 2 کروڑ میں اگر آپ نے فلیٹ لے لیا تو ایک حد تک اس کی اکنامی جائے گی, اور اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا. صحیح کہنے ڈاکٹر اور صاحب. جب اکنامی کرش ہوگی تو ختم ہو جائے گی بات. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ انڈسٹرلائزیشن ایک ببل ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے ریئل اسٹیٹ بڑھتی کرتی, اور دوسری بار ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ صحیح کہا کہ بلیک منی کو وائٹ کرنا, اور ملک کے حالات, سیاست, معیشت, امن امان, ٹیررزم اہم چیز ہے. اس کے لیے پیپلز پارٹی کا نیریٹو بڑا کلیئر ہوتا ہے جمہوریت کے لیے, اور جمہوریت میں ہی بھلا ہے, اور جمہوریت میں ہی ریلیف ہے. اور ادارے جو ہمارے ادارے ہیں, آئینی ادارے ہیں, ان کا تقدس کسی کو پامال نہیں کرنا چاہیے. امن امان ہوگا, معیشت کی ایکٹیویٹیز بڑھیں گی, معیشت بہتر ہوگی. ہم پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں, ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں, ہم آئین کے ساتھ ہیں, آئینی اداروں کے ساتھ ہیں, ہم کسی انڈیویجول کے ساتھ نہیں ہیں. اسی کے ساتھ ہی اجازت, اللہ حافظ.